काले जादू की अजीबोगरीब सनसनीखेज दास्तान। इससे पहले आप इस दास्तान की 10 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। महमूद नाश्ता देकर बच्चों की तरफ खुश हो गया। मेरी पसंद का आमलेट, हरी मिर्चों वाला। उसने आमलेट पर झपटते हुए कहा। मैं खुद भी उसके साथ शरीक हो गया था। हमने खूब डट कर नाश्ता किया। महमूद की नीयत का तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हसरत पैदा हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई कुछ देर के बाद आकर कहेगा, बस उठो, वक्त ख़त्म, अब आप आराम से सो जाइए। महमूद ने कहा, नहीं महमूद, मुझे नींद नहीं आ रही। बीमार हो जाएंगे, रात भर के जागे और थके हुए हैं। तुम्हें नींद आ रही है? आ तो नहीं रही, बिस्तर पर लेटूंगा तो आ जाएगी। अभी बैठो महमूद, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। पता नहीं जागने के बाद क्या हुआ, पता नहीं। महमूद के चेहरे पर एक दम गम आलूद कैफियत तारी हो गई। वो मुझे देखने लगा, फिर बोला, आप खौफज़दा हैं भाईजान? हाँ महमूद, मगर मेरे ख्याल में हमें अभी कोई खतरा नहीं है। वो जादूगर नहीं है कि जादू के जोर से हमारा पता लगा लेंगे। मेरे लिए कुछ देर जागो महमूद। जिंदगी भर जागने के लिए तैयार हूं भाईजान। मैं तो बस आपके दिल का खौफ दूर करना चाहता हूं। आप देख लीजिए, मुझे कोई खौफ नहीं है, हालांकि मैं भी कत्ल का मुजरम हूं। मेरे लिए भी पेशगोई यही है कि मुझे सजाए मौत होगी। खुदा ना करे, मैंने तड़प कर कहा। महमूद ने एक एक प्याली चाय और बनाई और फिर बोला, आइए बातें करेंगे, मुझे तमाम सूरत हाल बताओ। ठीक है, उस वक़्त से शुरू करता हूँ जब आप गिरफ्तार हो गए थे। सब परेशान थे, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। हमारी सिर्फ एक आरजू थी कि आपकी ज़िंदगी बच जाए। अबू जान का फैसला था कि अपने तन के कपड़े तक फ़रोख्त कर देंगे आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। पास पड़ोस के लोग हमसे नफ़रत करने लगे थे। वो हम पर आपका नाम लेकर आवाज़ें कसते थे, लेकिन फ़ैसला कर लिया गया कि कान बंद कर लिए जाएं। हम पर बुरा वक़्त है, उसके टलने का इंतज़ार किया जाए। चुनाचे हम खामोश रहे। फिर वो मनहूस वक़्त आ गया जब महमूद अफसरदा हो गया। हम मुरझा गए थे, हम ज़िंदगी से दूर चले गए थे। मैं इन लम्हात के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आपकी जुदाई का वक़्त आ गया। हम आपकी लाश लेने पहुंच गए, मगर हमसे कहा गया कि लाश अभी नहीं दी जा सकती। खासी भाग दौड़ की हमने, मगर वहाँ कुछ अजीब अंदाज था। मामूर रियाज ने तो उसी वक़्त कहा था कि कुछ हो गया है, कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अम्मी तो सईदे में चली गई थी। रात को 3 बजे तस्दीक हो गई। पुलिस ने चारों तरफ से हमारे घर का मुहासरा कर दिया। तब बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर घर के अंदर दाखिल हुए। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बहुत मिन्नत समाजत करने पर एक बड़े अफसर ने बताया कि आपको फांसी नहीं दी जा सकी। ऐन वक़्त पर आप फरार होने में कामयाब हो गए। हम लोग एक बार फिर जिंदा हो गए थे, मगर अब नई मुसीबत का आगाज हो गया था। पुलिस हमारे मिलने जुलने की भी निगरानी कर रही थी। कोई कहीं जाता उसका पीछा किया जाता। तकरीबन 1 दर्जन छापे पड़े हमारे घर पर। आपको शकूर खान याद होगा? हाँ, वो दुकानदार लतीफ़ का बेटा। हाँ, मुझे याद है। गुंडा समझता था अपने आप को, अक्सर आवाज़ें कसता रहता था। एक दिन मामू रियाज बाजार गए हुए थे। उसने मामू रियाज पर आवाज़ा कसा तो वो रुक गए। उन्होंने नरमी ही से उससे कहा कि भाई, किसी पर बुरा वक़्त आ जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लतीफ़ खां भी बोल पड़ा। न जाने क्या कहा मामू से। वो घर वापस आए, हाकी लेकर गए और लतीफ़ खां का सर खोल दिया। मैं मामू के पीछे दौड़ा था। लतीफ़ खां तो ज़ख्मी हो गया, मगर शकूर ने मामू पर हमला कर दिया। पास ही सब्ज़ी फरोश खड़ा था। मैंने उसके ठेले से छुरी उठाई और शकूर के सीने में उतार दी। भगदड़ मच गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि तो सूरत हाल बिगड़ गई है। मैंने मामू के कान में कहा, मामू मैं डाक बंगले में मिलूंगा। मामू मैं डाक बंगले में मिलूंगा, मौका मिले तो मुझे सूरत हाल बताइएगा। और इसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। 5 दिन तक डाक बंगले में छुपा रहा। छठी रात को मामू आ गए। बड़ी एहतियात से आए थे और कुछ ख़ास इंतज़ामात करके आए थे। शकूर मर गया था। मामू गिरफ्तार हो गए थे, मगर उनकी ज़मानत हो गई थी। पुलिस मेरी तलाश में थी। मामू ने कहा, हम घर छोड़ रहे हैं, पहले नाज़मपुर जाएंगे,
اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھیں۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خاں مل گئے۔ کون چاند خاں؟ کوئی شناسا نہیں تھا، وہیں شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ جی ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خاں نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ پر رکھا اور پھر میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے گر سکھا دیے انہوں نے، تاکہ میں اگر کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بیچ بچاؤ کرا سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں پر خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خاں کے ساتھ کئی مہینے رہتے ہوئے گزر گئے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا، ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا۔ آخر میں نے چاند خاں سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہے، ابھی جانا بہتر نہیں ہے۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور بھی نہ گئے تو جہاں گئے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے۔ چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خاں نے مجھے اجازت دے دی اور اپنا ایک ساتھی بھی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تاکہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ میرا گریبان پکڑ دیا۔ بدماش، آوارہ، خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہتے تھے۔ میں خود حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان بولے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، الٹے قدموں نکل جا ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجیے، مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان تو نہ ہے، یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے، چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا۔ لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے مجھے بپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج انسان تھے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ خالو کے ہاں چھاپا پڑا اور پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں بند رہے۔
شاید پولیس نے ان سے ہمارے بارے میں بھی پوچھا ہوگا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ پوچھتی۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ، میں نے ایک سردہ بھری۔ کھاتا کھول لیا انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے سے کہا۔ اوہ نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خواہ کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خواہ پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے۔ مجھے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے محمود کی صورت دیکھتا رہا۔ ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا، دماغ میں بہت سے سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ نہ جانے وہ لوگ کہاں ہوں گے، کس حال میں گزارا کر رہے ہوں گے۔ اگر ان کا پتہ چل جائے تو ہم دونوں کر بھی کیا سکیں گے سوائے اس کے کہ ان کے لیے مصیبت بن جائے۔ اور اب تو جیل سے فرار اور سپاہیوں کو شدید زخمی کرنے کا جرم بھی عائد ہو گیا تھا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے پوچھا، چاند خواہ سے اس دوران تمہارا رابطہ ہوا؟ بالکل نہیں، اور اصولی طور پر درست بھی ہے۔ کوئی کتنا اصرار کر سکتا ہے، وہ جرائم کرتے ہیں، مگر یہ تو گردن پھنسانے والی بات تھی۔ ہاں، میں نے گردن ہلائی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش رہے۔ محمود بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تو پھر وہ بولا، مجھے آپ سے اس طرح ملاقات کی امید نہیں تھی بھائی جان۔ آپ اس جیل میں کب پہنچے اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ بس محمود بیٹے، تقدیر ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہوا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ نہ مجھے جرم کی زندگی سے کوئی رغبت تھی اور نہ ہے۔ میں تقدیر کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں۔ قدرت مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک۔ پھانسی گھر میں کیا ہوا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ میرا ہاتھ تھا نہ کوشش، میں نے گول مول جواب دیا۔ محمود کو احساس ہو گیا تھا کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اس کا پیار تھا کہ اس نے مجھے دوبارہ اس بات کے حوالے سے مجبور نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، آپ کے خیال میں یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ امی ابو وغیرہ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اللہ بہتر جانتا ہے، زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا ہوگا انہوں نے اپنے لیے، اور یہ بہتر ہی ہے۔ محمود، میری نحوست نے سب کو برباد کر دیا۔ محمود، تو بھی میرے بیٹے ان حالات کا شکار ہو کر نہ جانے کیا سے کیا بن گیا۔ تیرا یہ حال بھی میری وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارا ان سے دور رہنا ہی مناسب ہے، کم از کم انہیں تو سکون ملے۔ میری آواز برا گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان؟ ابھی آپ نے تقدیر کے بارے میں کہا تھا، تقدیر سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری تقدیر کا معاملہ تھا۔ خیر، اب آئندہ کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ میری بات مان لو گے محمود؟ کیوں نہیں بھائی جان، وعدہ کر رہے ہو؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے بھائی جان؟ محمود نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہے محمود، میری جان ہے۔ چاند خواہ کس قسم کا آدمی ہے؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا یا خلوص سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں تو پھر میں تمہیں چاند خواہ کے پاس واپس بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خواہ تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ یکدم سٹ گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے تو خدا کی قسم میں چھلانگ لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا؟
آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا میرا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کروں گا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جد و جہد کروں گا۔ کم از کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے گا تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گر گئے تو میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گر جاؤں ابھی مر نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پراسرار قوتیں مجھے اعلی کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں چاہتی، زندگی چاہتی۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں وہ عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد میں اپنا کام کروں گا۔ محمود نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ پھر وہ بولا، بھائی جان، خدا کی قسم آپ کے ساتھ رہ کر زندگی کی ہر صعوبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، جان بچا کر بھاگنا نہیں چاہتا، لیکن اگر یہ آپ کا حکم ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ چاند خان سے دوبارہ ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ اب اس کا کیا نظریہ ہے، اور اگر گھبرائے تو اللہ مالک ہے، کچھ اور دیکھیں گے، سوچیں گے۔ اگر آمادہ ہو گئے ہمارا کام کرنے پر تو پھر میں آپ کے حکم کے مطابق ان سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ محمود اور میں اس پروگرام پر متفق ہو گئے تھے۔ اپنے بھائی سے مجھے بے پناہ محبت محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لیکن میں چونکہ اپنے مشاغل میں مصروف رہتا تھا اور بھائی کو صرف پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی، اس لیے بہت زیادہ قربت نہیں رہتی تھی۔ لیکن اب یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ محمود میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی نایاب شے ہے۔ آنکھوں میں بار بار گزرا ہوا ماضی در آتا تھا، ایک پرسکون گھرانہ، ہنستے مسکراتے لوگ، بے چارے ماموں ریاض صرف نام کے ماموں تھے، ورنہ ہمارے لیے تو وہ بڑے بھائیوں جیسے تھے۔ رہن سہن کا وہی انداز، وہی سب کچھ، سبھی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے بھی اپنی تمام تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت دوبارہ نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم دونوں نے۔ بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پر جس قدر بھی ممکن تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے سے ہی پروکار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔